2021 में हमारी दोतरफा तजारत 58% बढ़कर $28 बिलियन तक पहुंच गई थी। 2022 के पहले 6 माह में दोतरफा तजारत में 15% से ज्यादा का इजाफा हुआ। इस साल दोतरफा तजारत $30 बिलियन से तजावज कर जाएगी। फिर भी दोतरफा तजारत को मजीद फरोग देने के लिए बेपनाह गुंजाइश मौजूद है। खुराक के शोबे में तावन इस सलाहियत को हासिल करने में मदद दे सकता है। ये पहले जो है वो तो एक लग्जरी आइटम में गिनी जाती थी, मगर अब ये एक बेसिक नेसेसरी में आती हैं। बहुत सारे चाइनीज़ ऑफिशियल्स से मुलाकात रहती है, उनका बहुत ज़्यादा रुझान है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का, और उनका बहुत ज़्यादा रुझान है जॉइंट वेंचर्स में बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने का। मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का हल ये है कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है उसी तरह एक तसलसल के साथ पाकिस्तान का पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर और पाकिस्तान में गैस और पेट्रोलियम का भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में सबको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी मेज़बान नसरीन। अगस्त के आगाज पर चीन के शहर शंघाई में पाकिस्तान मैंगो फेस्टिवल और पाकिस्तान प्रमोशन कॉन्फ्रेंस 2022 का इनेकाद किया गया। पाकिस्तानी आम गुज़श्ता चंद सालों में चीनी मंडी में कदम जमाने में कामयाब हुए हैं। रवां साल की सूरत हाल क्या है? क्या आम पाकिस्तान के लिए मुनाफा लाएंगे? आइए एक नज़र डालते हैं। ताज़ा आम और आम से बनी मसनूआत इस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल नुमायां थीं। शंघाई में पाकिस्तानी कौंसलेट के हुकाम, शरीक चीनी मुंतजमीन और बहुत से चीनियों ने इस सरगर्मी में शिरकत की। पाकिस्तानी आम ने शुरा को एक मजबूत तासर दिया। जैसे ही मैंने आम चखा, मैंने महसूस किया कि पाकिस्तानी आमों का जायका चीनी आमों से ज़्यादा बेहतर है और जायका बहुत अच्छा था। ये केक पाकिस्तानी आमों से बनाया गया है। इसका जायका बहुत अच्छा है। मुझे इल्म नहीं था कि पाकिस्तान में आमों की ज़बरदस्त वैरायटी है और वो बहुत मज़ेदार हैं। दूसरे देसी आमों के मुकाबले में जूस ज्यादा चिपचिपा और मीठा होता है और जायका भी बेहतर होता है। शंघाई में पाकिस्तान के कौंसल जनरल ने कॉन्फ्रेंस में इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान अपने सबसे बड़े तिजारती शराकतदार चीन के साथ अपनी तिजारत और सरमायाकारी के ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। 2021 में हमारी दोतरफा तजारत 58% बढ़कर $28 बिलियन तक पहुंच गई थी। 2022 के पहले 6 माह में दोतरफा तजारत में 15% से ज्यादा का इजाफा हुआ। इस साल दोतरफा तजारत $30 बिलियन से तजावज कर जाएगी। फिर भी दोतरफा तजारत को मजीद फरोग देने के लिए बेपनाह गुंजाइश मौजूद है। खुराक के शोबे में तावन इस सलाहियत को हासिल करने में मदद दे सकता है। हमारी मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान में आम की कुछ इकसाम बहुत महंगी हैं, लेकिन जिनकी कीमत कम है इनको चीनी आमों पर सबकत हासिल हो सकती है। हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में महारत रखते हैं। आज हम शंघाई फ्रूट इंडस्ट्री एसोसिएशन को मदऊ करते हैं, जिसके शंघाई में 60 स्टोर्स हैं। अगर वो पाकिस्तानी आमों के मयार से मुतमिन हो जाते हैं तो वो पाकिस्तानी आमों को चीन भर की मार्केटों में फरोख्त करेंगे और पाकिस्तानी आमों को चीन में फरोग देंगे। आज जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा मुतासर किया वो ये है कि प्रमोशन कॉन्फ्रेंस में फलों की तजारत के शोबे से मुंसलिक अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। अगर हम चाहते हैं कि इस कारोबार को तरक्की मिले तो आम की सप्लाई में तोसी के लिए मकामी फलों के ताजरों और फरोख्त कुनंदगान की एक बड़ी तादाद की ज़रूरत है ताकि उनके कारोबार को तरक्की मिले। 2015 से अब तक सिर्फ 150 टन पाकिस्तानी आम चीन मार्केट में आए। मुस्तकबिल में भी चीनी मार्केट में पाकिस्तानी आमों के लिए बहुत ही गुंजाइश मौजूद है। पाकिस्तानी आमों का जायका लाजवाब होता है, जो बहुत मीठा और सस्ता होता है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान आमों की तजारत पाक चाइना ताल्लुकात में इजाफे में एक पुल साबित हो सकता है। नाज़रीन, इस मौजू पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान इन शंघाई जनाब हुसैन हैदर साहब।
جی سب سے پہلے آپ ذرا بتائیے کہ یہ پروموشن کانفرنس کتنی اہمیت کی حامل ہے؟ جیسے آپ کے علم میں ہے کہ آم جو ہے وہ پاکستان کی ایک بہت خاص ایک پروڈکٹ ہے. یہ صرف ایک خاص ایک شے کا نام نہیں ہے بلکہ اس کا گہرا تعلق پاکستان کی ثقافت کے ساتھ ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ گرمیوں کے موسم میں آم پایا جاتا ہے اور اس کا جو ٹائم پیریڈ بھی ہوتا ہے وہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا, چند مہینوں کے لیے ہوتا ہے. تو ہماری یہ کوشش یہ رہی ہے کہ پاکستانی پروڈکٹس کو چائنا میں ان کی جو ہماری جو برآمدات ہیں ان کو بڑھایا جائے, کیونکہ چائنا جو ہے ہماری برآمدات کے لیے تو دوسری بڑی جو ہے وہ دنیا میں مارکیٹ ہے. اور ان گزشتہ 2 سالوں میں کووڈ کے باوجود ہماری جو ٹریڈ بھی ہے اور ہماری خاص طور پر ہماری برآمدات ہیں چائنا کو, اور آم نہ صرف آپ ڈائریکٹلی کھا سکتے ہیں بلکہ آم کے ساتھ آپ کیک بھی بنا سکتے ہیں, اس سے آپ آئس کریم بھی بنا سکتے ہیں, اس سے جوسز بھی کر سکتے ہیں. اور ہم نے جب یہ مینگو فیسٹیول اس دفعہ جو کیا ہے شنگھائی میں, اور وہاں پہ بھی ہم نے یہی کیا کہ آموں کے ساتھ نہ صرف آم تھے, فریش مینگوز تھے, بلکہ اس کے ساتھ آموں کا جو کیک ہے وہ بھی تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ آم کے جو جوس تھے اور وہ بھی ہم نے, اور اپنے جو چائنیز جو بہن بھائی ہیں ان کے لیے ہم نے وہ ان کو بنانے کا بندوبست کیا ہوا تھا. اس سال پاکستانی آموں کی پیداوار میں کافی نمایاں کمی آئی ہے, تقریباً 60% کی کمی دیکھنے میں آئی ہے. تو پاکستانی کسانوں کا رد عمل کیا ہے اور پاکستانی حکومت کو کون سے انسینٹیوز پر توجہ دینی چاہیے؟ جی بالکل. اس دفعہ کیونکہ موسم کی وجہ سے, شدت کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کے آموں کی جو ہے وہ جو آؤٹ پٹ ہے وہ کافی جو ہے وہ کم ہوئی ہے. اور گورنمنٹ جو ہے وہ پوری کوشش اس کے کر رہی ہے کہ جو فارمرز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ اس کی فیسلٹیز جو ہیں وہ اس میں مہیا کی جائے. لیکن یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ ہمارا جو جنرلی جو ایک نارمل ہماری مینگو کی آم کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ سالانہ 1.8 جو ملین ٹنز ہوتی ہے. تو اس میں سے ہم کوئی 150,000 جو ہے 150,000 جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو اگرچہ ہماری پیداوار کم ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ابھی بھی جو ایکسپورٹ کرنے کے لیے جو ایک گنجائش ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو جیسے ہم مزید مارکیٹس بھی جو ہیں وہ ایکسپلور کرتے رہیں گے, اس سے بھی ہماری جو آموں کی جو ڈیمانڈ ہے مختلف ممالک میں وہ بھی انکریز ہوتی رہے گی. یہاں میں آپ کو ایک چیز کو ایڈ کر دوں کہ 2000 اگرچہ ہم پاکستان جو آم چائنا کو ایکسپورٹ کرتا ہے کمرشل بیسس پہ, اس کی کوئی بہت زیادہ تعداد میں ابھی نہیں ہم کرتے, لیکن 2021 میں ہمارے آموں کی ایکسپورٹ جو چائنا کی ہوئی ہے اس میں کوئی 10 گنا زیادہ جو ہے وہ اضافہ ہوا تھا 2020 کے مقابلے میں, پچھلے سالوں کے مقابلے میں. تو تقریباً 37 ٹن جو ہے ہم نے آم چائنا کو پچھلے سال جو ہے وہ ایکسپورٹ کیے تھے. تو ہمیں یہ امید ہے کہ یہ اگر ہم اس مارکیٹنگ ایفرٹس کو اپنی ہم جاری رکھیں تو اس کے بڑے خاطر خواہ جو ہے نتائج وہ نکل سکتے ہیں. لوگوں کے معیار زندگی میں تیزی سے بہتری سے گھریلو آلات جیسے اے سی اور ریفریجریٹر عام لوگوں کی پہنچ میں ہیں. ایک گرم ملک کی حیثیت سے پاکستان کی ان آلات کی زیادہ مانگ ہے جبکہ اس کی مارکیٹ وسیع ہے. پاکستان اپنی گھریلو آلات کی صنعت کو کیسے بہتر بنا سکتا ہے اور کیا اس شعبے میں چین اور پاکستان کے درمیان تعاون کے امکانات ہیں؟ آئیے ایک ساتھ دیکھتے ہیں. پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے. یہاں سماجی معیشت کی مسلسل ترقی اور فیکس آمدنی میں اضافے کی وجہ سے گھریلو آلات کی مصنوعات کی مانگ بڑھ رہی ہے. یہ دنیا میں سب سے زیادہ ممکنہ گھریلو آلات کے صارفین کی مارکیٹوں میں سے ایک ہے. یہ پہلے جو ہے وہ تو ایک لگژری آئٹم میں گنی جاتی تھی, مگر اب یہ ایک بیسک نیسیسری میں آتی ہیں اور یہ ہر گھر کی اب ضرورت ہے کہ ریف کے بغیر بھی گھر نہیں چلتا, ریفریجریٹر بھی ہر گھر کی ضرورت ہے, ایئر کنڈیشنر بھی ہر گھر کی ضرورت ہے. باقی جو ہے یہ چیزیں جو ہیں اب زندگی کا حصہ ہیں, اس کے بغیر زندگی کا نظام
ظاہر اب نہیں چلتا, ہر بندے کو جو ہے وہ ہر چیز چاہیے, گھر میں اے سی نہیں ہے, تو ہماری چونکہ بلڈنگز ایسی ہو گئی ہیں کہ کراس وینٹیلیشن سے ہم نکل چکے ہیں, تو ہماری بلڈنگ جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ ایئر کنڈیشننگ کے بغیر ان کا ٹمپریچر مینٹین نہیں ہوتا, ریف کے بغیر ہماری فوڈ آئٹم جو ہے وہ سیکیور نہیں رہتی, ڈسپینسر جو ہے وہ پانی پینے کے لیے اور کمرشل اور ریزیڈنس میں بہت ضروری ہے, اور اس کے علاوہ جتنی بھی کچن اپلائنسز ہیں وہ بھی ہمارے گھروں کی بیسک نیسسری ہے. انٹرٹینمنٹ کے لیے ظاہر ہے اب گیجٹس تو بہت سارے ہیں, مگر جو اپلائنسز ہیں, جو ایل ای ڈیز ہیں, وہ ہر بندے کی ظاہر نیڈ ہے, اس میں ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا چاہتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک بنیادی ضروریات زندگی بن گئی ہیں. فی الحال پاکستان ایک سال میں تقریباً 7 ملین مائکرو ویو اوون فروخت کرتا ہے اور اس کی مارکیٹ 1 ملین یونٹ سپلٹ اے سی اور تقریباً 1.4 ملین یونٹ ایل ای ڈی ٹی وی ہے. ہوم اپلائنسز پاکستان ایک تو کافی بڑی مارکیٹ ہے, لائک تقریباً 220 ملین کی مارکیٹ ہے, اور آف کورس اس انڈسٹری کی سائز ابھی بھی اتنی بڑی نہیں ہے جتنے کہ دنیا کے اندر جنرلی ہوتا ہے. جی ہمارا یہاں پہ ہمیں کام کرتے ہوئے کوئی 2000 سے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, اور ہمارا یہ اپلائنسز کا کام ہے, اور ہمارا ایئر کنڈیشننگ اور جتنی بھی ہوم اپلائنسز, ہوم انٹرٹینمنٹ, اس کا ہم جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں. اور ہمیں جو ہے وہ چونکہ پہلے یہ ہماری مارکیٹ ایک جیپنیز مارکیٹ تھی, ہماری مارکیٹ میں جو ہے جیپنیز پروڈکٹ زیادہ سیل ہوتی تھی. اب جو ہے پھر اس کے بعد ایک دور آیا کہ کورین پروڈکٹس نے جو ہے نا وہ اس کی ریپلیسمنٹ لے لی جیپنیز کی برانڈس کی جگہ, اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے چینج آیا, تو پھر اب یہ ہماری مارکیٹ ایک چائنیز مارکیٹ بن گئی. اسی طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی لوکل مینوفیکچرر بھی اس میں آگے ہیں, اور ان کو بھی انکریج کیا جائے, امپورٹ کو ڈسکریج ضرور کیا جائے, مگر ایک دم سے اتنا بین نہ کیا جائے. پاکستان میں مقامی گھریلو آلات کی صنعت نسبتاً تاخیر سے شروع ہوئی, جس کی وجہ جدید ٹیکنالوجی کا فقدان اور کم پیداوار جیسے مسائل شامل تھے. چینی کمپنیاں نہ صرف پاکستان کو اپنی مصنوعات برآمد کر رہی ہیں بلکہ متعلقہ ٹیکنالوجیز کی منتقلی اور سی پیک کی تعمیر کے تحت سرمایہ کاری میں اضافہ کر رہی ہیں تاکہ مقامی صنعت کی ترقی کو تیز کیا جا سکے اور پاکستان میں روزگار کے مواقع بھی پیدا ہو سکیں. ڈائریکٹلی چائنا کوئی نہیں ہے, جیسے کہ کینن کی کمپنی کی ہوب ہوڈز وغیرہ ہیں, یہ چائنا کے تعاون سے اسمبل یہاں ہوتے ہیں, پارٹس چائنا کے. ایسے ہی اے سی بھی جو گری کمپنی بیسیکلی چائنا کی کمپنی ہے, ہائر چائنا کی کمپنی ہے, لیکن اسمبل پاکستان میں ہی ہو رہے ہیں. پاکستان میں بہت ساری ہماری الیکٹرانک انڈسٹریز کی جو کمپنیز ہیں وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر رہی ہیں, ایگریمنٹ سائن کر رہی ہیں, اور یہاں پر امپلائمنٹ کریٹ کر رہی ہیں, اور دوسرا یہ کہ مینوفیکچرنگ روڈ میپ کو فالو کر رہی ہیں. اس کے تحت انویسٹمنٹ بڑھ رہی ہے, اور امپلائیز جو ہیں وہ اوور دا پیریڈ جو ہے کمپنیز میں بڑھ رہے ہیں. اس طرح اگر ہم دیکھیں تو نہ صرف مینوفیکچرنگ سائٹ پہ لیکن سیلز میں بھی, مارکیٹنگ میں بھی, جو ہے ایڈمن میں بھی جو ہے امپلائیز کا اضافہ کمپنیز میں ہو رہا ہے. ایک سگنیفیکنٹ نمبر آف امپلائیز ہمارے بڑھے ہیں, کیونکہ ہم نے ایک نیا سیٹ اپ کیا ہے مائکرو ویو اوون اور واٹر ڈسپینسر کی اسمبلی لائن کے لیے. اس سے پہلے ہمارے پاس ایئر کنڈیشنر کی اسمبلی لائن موجود تھی جس میں ہمارے 100 سے زیادہ امپلائی کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ایل ای ڈی ٹی وی کی جو فیکٹری ہے اس میں ہمارے 150 لوگوں سے زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں. آئی تھنک ہم اس کمپنی میں ڈائریکٹلی کوئی 4,500 سے لے کے 5,000 لوگوں کو ہم نے امپلائمنٹ دی ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ انڈائریکٹلی کوئی 10,000 سے زیادہ لوگ ہیں. باقی چائنیز برانڈز کا بھی پاکستان کے اندر, وہ آپ انشاءاللہ اس انڈسٹریل پارک میں دیکھیں گے کہ کافی اور بھی جو کمپنیز ہیں اس پارک کے اندر کام کر رہی ہیں. تقریباً کوئی 11 کمپنیاں ابھی کام کر رہی ہیں اس انڈسٹریل پارک کے اندر, اور پاکستان حکومت کی سپورٹ کی وجہ سے یہ پہلی بار ہے کہ یہ جو انڈسٹریل پارک ہے یہ پاکستان کا پہلا پرائیویٹ اسپیشل اکنامک زون ڈکلیئر ہوا ہے. چین پاکستان آزاد تجارتی معاہدے کی اپ گریڈنگ کی وجہ سے چینی گھریلو آلات کی کمپنیوں کو ٹیرف میں کمی اور استثناء کے واضح فوائد ہیں, جبکہ مقامی گھریلو آلات کی مصنوعات مقامی ضروریات اور حالات کے مطابق ہیں. مستقبل میں ہوم اپلائنسز کے شعبے میں مزید پاک چین مشترکہ منصوبے شروع ہونے کے امکانات ہیں. بہت سارے چائنیز آفیشل سے ملاقات رہتی ہے, اور ان کا بہت زیادہ رجحان ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کا, اور ان کا بہت زیادہ رجحان ہے جوائنٹ وینچرز میں بزنس کو اسٹیبلش کرنے کا. اوور دا ایئر جتنے بھی چائنیز کمپنیز ہیں
انہوں نے یہاں پر مختلف بزنس مین سے تھرو چیمبر آف کامرس تھرو فیڈریشن ملاقات کی ہے اور اپنے پلانس شیئر کیے ہیں. اسی طریقے سے جو ہمارے پاکستانی انویسٹرز ہیں جو آلریڈی کچھ کمپنیز رن کر رہے ہیں انہوں نے بھی ارادہ ظاہر کیا ہے کوآپریشن کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان نیکسٹ 5 years there will be more joint ventures between Pakistan and China, and the businessmen between both countries will get benefit. ناظرین، ہماری آج کی شخصیت وزیر مملکت برائے پیٹرولیم جناب مصدق ملک ہیں. انہوں نے ملک کی ترقی اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے درآمدی ایندھن پر انحصار کم کرنے پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ درآمدی ایندھن پر انحصار کم کرنے سے ہماری صنعتوں کی مسابقت میں اضافہ ہوگا. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا حل یہ ہے کہ جیسے انفراسٹرکچر بنایا جاتا ہے اسی طرح ایک تسلسل کے ساتھ پاکستان کا پاور کا انفراسٹرکچر اور پاکستان میں گیس اور پیٹرولیم کا بھی انفراسٹرکچر بڑھایا جائے. جب ہم اس انفراسٹرکچر کو یعنی اپنی انرجی سیکیورٹی کو اپنی سیاست کی نظر کر دیں. ایک بیان کے مطابق ملک میں گھریلو استعمال کے لیے قدرتی گیس کی سپلائی روز بروز تشویشناک حد تک کم ہو رہی ہے کیونکہ صارفین کی ضرورت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. پچھلی دہائی سے قدرتی گیس کی کھپت میں اضافہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں LNG کی درآمد بڑھی ہے. قدرتی گیس کا سب سے بڑا صارف پاور سیکٹر ہے اور اس کے بعد رہائشی استعمال ہے. گیس چوری اور دیگر وجوہات کی وجہ سے 11 سے 14% کے درمیان نقصانات ہیں. ہر سال پچھلے 4 سال میں مسلسل 10% ہماری گیس کی پروڈکشن ختم ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے. تو بھائی نئی کنویں کیوں نہیں کھودے گئے؟ ایسی اسکیم کیوں نہیں لائی گئی جس کے ذریعے لوگ آئیں اور ملک میں انویسٹمنٹ کریں؟ مگر نہیں کی گئی، اب کی جا رہی ہے. تو انشاءاللہ یہ اندھیرے بھی دور ہوں گے اور ملک بھی ترقی کی طرف دوبارہ گامزن. آپ نے جیسا کہ دیکھا کہ ایک جو اس وقت پاکستان کے اندر ایک پرابلم ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری بجلی پیدا کرنے والے جو کارخانے ہیں وہ زیادہ تر جس ایندھن سے چلتے ہیں وہ ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے. اس امپورٹ کی وجہ سے ہمارے خزانے پہ بہت بوجھ پڑتا ہے، ہمارے ایکسٹرنل سیکٹر پہ بہت بوجھ پڑتا ہے، ہمارے روپے کی قدر میں جو گھٹتی ہے اس کا بھی بوجھ اسی کے اوپر پڑتا ہے. اس وجہ سے ہم بہت دن سے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں ان تمام ایسٹس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے جو ہمارے ملک میں پیدا ہوتے ہیں. کروڑ پروجیکٹ کو 29 جون 2022 کو مکمل کمرشل آپریشن میں ڈال دیا گیا تھا. کروڑ پروجیکٹ سے سالانہ اوسطاً 3.2 بلین کلو واٹ گھنٹے بجلی پیدا کرنے کی توقع ہے جو 5 ملین مقامی آبادی کی توانائی کی طلب کو پورا کرے گی. پاکستان میں توانائی اور سماجی و اقتصادی ترقی کو فروغ دیتے ہوئے کروڑ پروجیکٹ تقریباً 1.4 ملین ٹن معیاری کوئلے کی کھپت کو بچا کر اور تقریباً 3.5 ملین ٹن کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج کو کم کر کے کاربن غیر جانبداری کے عالمی ہدف کو حاصل کرنے میں بھی اپنا حصہ ڈالتا ہے. تو کروڑ کا جو رن آف دا ریور پروجیکٹ ہے اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا. اور پاکستان کے اندر کیونکہ پانی کا ایک سلسلہ ہے جو ہمالیہ سے چلتا ہے اور نیچے سندھ کے سمندر تک پہنچتا ہے، تو اس درمیان میں بے شمار ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ہم پانی سے چلنے والی بجلی کے کارخانے لگا سکیں. جیسا کہ کروڑ بہتا ہے، ہمیں زر مبادلہ بھی نہیں اس کے لیے کھونا پڑتا، پانی تو بہتا رہتا ہے تو بجلی پیدا ہوتی رہتی ہے. جب یہ اپنی قیمت ادا کر دیتے ہیں تو بجلی بہت تقریباً مفت ہو جاتی ہے. تو اس لحاظ سے کروڑ جیسے جو ہمارے منصوبے ہیں یہ ملک کی مفاد کے لیے اور ملک کی سیکیورٹی کے لیے بہت ضروری ہیں. شمسی توانائی جیسی نئی توانائی کو مستقبل میں کیسے استعمال کیا جائے اور اس سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے، اس حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تو اگر ہر چھت کے اوپر سولر لگا دیا جائے تو وہ لوگ جو گرمی کے اور لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں مبتلا ہیں وہ اپنی بجلی کم از کم دن میں تمام دن خود بنا سکتے ہیں. اور اگر کچھ تھوڑی بہت اضافی بجلی بن جائے تو اس کو گرڈ میں بیچ بھی سکتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنے بچوں کی کفالت کر سکتے ہیں، بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر سکتے ہیں. اس وجہ سے ہمیں تو یہی معلوم ہے اور وزیر اعظم کی ہدایت پر ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس کی سربراہی شاہد خاقان عباسی صاحب کر رہے ہیں جو ہمارے پرانے وزیر اعظم اور اس محکمے کے پیٹرولیم کے وزیر بھی رہے ہیں.
اور ملک کے اندر بالکل یہ جو انقلاب آپ کو نظر آتا ہے یہ انہی کے دور کا انقلاب ہے. تو ان کو مقرر کیا گیا ہے اور ان کی زیر سرکردگی ایک کمیٹی اس پہ دن رات کام کر رہی ہے کہ ہم اگلے 1 سال کے اندر اندر کیسے سرکاری عمارتوں پہ بھی اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی سولر ہر طرف لگا دیں. اور اس کے علاوہ جن جگہوں پہ ہمارے ونڈ کوریڈورز ہیں یعنی ہم ہوا سے چلنے والے کارخانے پنچکی والے کارخانے لگا سکتے ہیں وہ لگائے جائیں, کیونکہ بھائی ہوا بھی لوکل ہے اور سورج بھی لوکل ہے, ہوا بھی مفت ہے اور سورج بھی مفت ہے. تو جب یہ مفت چیزیں ہمیں مل رہی ہیں تو پھر یہ امپورٹڈ فیول کے اوپر بہت زیادہ کاروبار بڑھانے کی اتنی ضرورت نہیں. پاکستان بین الاقوامی منڈی میں فوسل ایندھن کی آسمان کو چھوتی قیمتوں کے نتیجے میں بڑھتی پیداواری لاگت کی وجہ سے اپنے 220 ملین لوگوں کو بلا تعطل بجلی فراہم کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے. توانائی کے بحران سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی توجہ چین کے زیر اہتمام کم لاگت پاور پلانٹس پر ہے. دیکھیں سی پیک کے اس وقت جو ہمارے جو کارخانے لگے ہوئے ہیں یہ پاکستان کے سب سے زیادہ ایفیشنٹ کارخانے ہیں. جتنی ایفیشنٹلی ہم بجلی پیدا کریں گے اتنی ہی بجلی کی قیمت بتدریج گھٹتی چلی جائے گی. پچھلی حکومت کا پلان یہ تھا کہ ہم یہ سی پیک کے ذریعے نئے ترین اور ایفیشنٹ ترین کارخانے لگاتے چلے جائیں گے اور وہ پرانے فرسودہ 30-50 سال پرانے جو جینکوز ہیں ان میں سے کچھ کو بند کرتے چلے جائیں گے جن کو چلانا آلموسٹ کرمنل ہے. لیکن کیونکہ اس حکومت نے نہ انہیں بند کیا نہ نئے کارخانے لگائے تو آج ایک عذاب ہے ہم پہ. تو سی پیک کی وجہ سے ملک میں ایفیشنسی بھی بڑھی ہے, ملک میں پروڈکٹیوٹی بھی بڑھی ہے, ملک میں انویسٹمنٹ بھی آئی ہے اور ملک سے تاریکی بھی دور ہوئی ہے. اور اب بھی ہماری خواہش ہے کہ یہ انویسٹمنٹس ہوتی رہیں ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں بھی. پاکستان کی قومی تیل اور گیس کمپنی آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ OGDCL نے پیشگوئی کی ہے کہ ملک کے قدرتی وسائل 2030 تک ختم ہو جائیں گے اور ہمیں 2025 سے پہلے متعلقہ اقدامات اختیار کرنے چاہیے. میں نہیں سمجھتا کسی بھی کرے گی اور ہم بین الاقوامی جو ورلڈ کلاس کمپنیاں ہیں ان کے لیے ایک پروگرام بنا رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں واپس آئیں. پچھلے 4-5 سال میں سب چلے گئے ہیں اور ان کو دعوت دیں گے, نئے بلاکس لے کر آئیں گے, ایسے علاقوں میں لے کر آئیں گے جہاں پہ واقعی جیولوجیکلی ہمارے پاس گیس ہے یا گیس کے امکانات ہیں یا پٹرول کے امکانات ہیں. اور انشاءاللہ کیوں پاکستان سے اور گیس نہیں نکلے گی مگر کچھ وقت لگے گا کیونکہ یہ گیس اور کنویں کے کارخانوں کا عمل جو ہے یہ 4-5-6 سال پہ محیط ہوتا ہے. BYD الیکٹرک وہیکلز کا کہنا ہے کہ اگر بجلی کی زیادہ کھپت کے حوالے سے کچھ اقدامات کیے جائیں تو کچھ بجلی واپس نیشنل گرڈ میں بھیجی جا سکتی ہے. توانائی کے نئے ذرائع کے استعمال سے کتنے فیصد بجلی نیشنل گرڈ میں واپس بھیجی جا سکتی ہے؟ فیصد کے اوپر کا جواب دینا میں سمجھتا ہوں مجھے تحقیق کر کے دینا چاہیے تاکہ میں اسپیسیفک بات کروں آپ سے. لیکن جو اس وقت ہم استعمال کر رہے ہیں اسے کئی گنا زیادہ استعمال کیا جا سکتا ہے اور استعمال کرنے کا ہم ارادہ رکھتے ہیں, مصمم ارادہ رکھتے ہیں. اور بعض پرانے زمانے کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں بھائی اس سے زیادہ نہیں آپ انٹروڈیوس کر سکتے تجدیدی بجلی یا جو بھی توانائی جو بھی آپ رینیوبل کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں دنیا بدل چکی ہے. اگر آپ دیگر ممالک دیکھیں تو ان کی بڑی پرسنٹیج, ایک لارجر پرسنٹیج جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے لوڈ سینٹرز کے ارد گرد رینیوبلز کے ذریعے, اور ہم بھی یہی پلان سی پیک منصوبے پر کام کرنے والے کارکن قومی اثاثہ ہیں. لوگوں نے اس عظیم مقصد کو پانے کے لیے سخت محنت کی. قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے ایک گیم چینجر. لیکن سی پیک کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ میں نہیں جانتا کہ سی پیک کیا چیز ہے, البتہ میں اس بات سے واقف ہوں کہ آن لائن چینیں میری زندگی بہت آسان کر. میری یہ خواہش نہیں ہے کہ میں کسی بڑے مقصد کے لیے جان دوں. میں اس بات سے ہی خوش ہوں کہ میرے پاس اپنی فیملی کی کھانے پینے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیسے ہیں. آج کل ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا جو ہے وہ بہت ایزی ہو گیا. جس طرح آپ کو پتا ہے کہ میں ایک ولاگر ہوں اور میں ویڈیوز اس لیے بناتا ہوں کہ میں اپنے پاکستان کو پوری دنیا میں پروموٹ کروں. تو پلیز سبسکرائب مائی چینل. اور میں ہوں مازیل, میں چائنا میں رہتی ہوں اور چائنا میں ہی پڑھتی بھی ہوں. اور چائنا میں جو ہے مجھے بہت زیادہ مزہ آتا ہے. میں ڈیلی جو ہے بہت زیادہ انجوائے کرتی ہوں. ایک بہت ہی اچھا گروپ چیلنج فیشن کمپنی, وہاں پہ میری جاب ہے. اور جاب پہ جانے سے پہلے میرا ڈیلی کا معمول ہے ناشتہ مسٹ ہے, ناشتہ ضروری کرنا ہے. اور یہ میں نے اپنی ہیبٹ جو ہے یہ چائنیز کلچر سے سیکھی. آگے بھی انشاءاللہ ہم آگے بڑھ کے ڈرائیونگ کر کے روزگار کما کر اپنی فیملی اور بچوں کو بھی خوش رکھیں گے, اس کو اپنے مقام پر پہنچائیں گے. اگر یہ آپ کے لیے نہیں ہے تو ان میں سے کسی پروجیکٹ کی کوئی اہمیت نہیں. ہمیں سی پیک کے ساتھ اپنا ذاتی تجربہ بتائیں کیونکہ آپ کی رائے اہم ہے.
اپنے تجربے کو شیئر اور ہیش ٹیگ کریں #me&cpac۔ ہمارے #me&cpac ویڈیو اور تصویری مقابلے میں شرکت کیجیے۔ ناظرین، پروگرام پاک چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگلی دفعہ ملیں گے۔ خدا حافظ۔